अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इज़्ज़ा मुस्तफ़ा है और मैं CPTI पीस टॉक्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब तारीख़ में ज़रा पीछे जाएँ, बिलखसूस 11 अगस्त 1947 को, जिस रोज़ सिंध असम्बली में एक पुरअज़्म गूंजती हुई आवाज़ ने एक तारीख़ी नज़रियाती वादा किया कि यू are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship. You may belong to any religion, caste or creed, and that has nothing to do with the business of the state. लेकिन आज 76 साल गुजरने के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या कायद-ए-आज़म की कही हुई इस बात को हमने सीरियसली लिया है? क्या हमने इस अहद को निभाया है या फिर कायद-ए-आज़म की आवाज़ वक्त गुजरने के साथ खामोश हो गई है? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुख्तार अहमद अली साहब, जिनसे हम पाकिस्तान में अक़लियतों के मकाम और इनके मसाइल पर बात करेंगे। मुख्तार साहब, कायद-ए-आज़म की कही इस बात में मजहबी आज़ादी को रियासती उसूल और एक किस्म की प्रायोरिटी की सूरत में पेश किया गया। क्या हमने बहैसियत पाकिस्तानी इस उसूल की पासदारी की है? क्या हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि कायद-ए-आज़म के कहे हुए इस वादे को निभाया जाए? क्या हमने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है या फिर कायद-ए-आज़म की बात आज के दौर में हमारे लिए अपना असर खो चुकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग की सारी जिद्दोजहद और कायद-ए-आज़म की सारी जिद्दोजहद वो अक़लियतों के हकूक़ के लिए है। चूँकि ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान अक़लियत में थे, हिंदू अक्सरियत में थे, और यहाँ पे अगर एक जमहूरी निज़ाम कायम होना था, सेल्फ गवर्नमेंट मिलनी थी या आज़ादी मिलनी थी बाद में, तो वहाँ पे फिर सवाल यही था कि किसकी हुकूमत होगी और जो अक़लियतें हैं उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। चूँकि कोई भी जब आप रियासत कायम कर रहे होते हैं या निज़ाम तश्कील दे रहे होते हैं, तो उस निज़ाम को तश्कील देते हुए जो सवाल आपके सामने होते हैं, उसमें एक सवाल, अहम सवाल ये होता है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, जो इस मुआशरे जो महरूम तबक़ात हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं, उनके हकूक़ का ख्याल कैसे रखा जाएगा। तो आप मुस्लिम लीग की जिद्दोजहद देख लें, जब भी यहाँ पे कोई रिफ़ॉर्म हो रही हैं, मिंटो मॉर्ले रिफ़ॉर्म है या तो कोई दूसरी, तो उसमें एक सवाल यही खड़ा होता है कि ठीक है जी, अब आप एक लेजिस्लेटिव असम्बली बना रहे हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं, तो उसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी कैसे होगी, और मुसलमान ज़ाहिर एक बड़ी अक़लियत है, तो सारी मुसलमानों की जिद्दोजहद अक़लियतों के हकूक़ की जिद्दोजहद है। तो जो 11 अगस्त की तकरीर है, उसमें जो कायद-ए-आज़म फरमा रहे हैं, वो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है। कायद-ए-आज़म तो अक़लियतों की ही बात करते चले आ रहे थे और उस वक्त वो मुस्लिम अक़लियत की बात कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन जाता है तो अब पाकिस्तान के ज़ाहिर यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन यहाँ पे अक़लियतों का हकूक़ का क्या होगा। तो कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर में उसको उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज से अपनी पॉलिसी बता दी, और वो ज़ाहिर सिर्फ कायद-ए-आज़म की पॉलिसी नहीं थी, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी। वो पाकिस्तान के लिए एक विजन दे रही थी, एक विजन की उससे आप निकाल सकते हैं, और वो यही था कि भाई पाकिस्तान बन गया है, एक नज़रिए की बुनियाद पे बना है, लेकिन बहरहाल अब अगर आप इसकी तकरीर को अगर इंटरप्रेट करें, उसका मतलब यही है कि अब ये ठीक है मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है, लेकिन ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है, और इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम लोग बराबर हैं अपनी शहरी आज़ादियों के हिसाब से, शहरियों की हैसियत से, अपने हकूक़ के हिसाब से, और हर एक को अपने टेंपल में, अपनी मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में जाने की पूरी आज़ादी हासिल है, अपने चर्च में जाने की आज़ादी हासिल है। तो कायद-ए-आज़म ने जो बात की वो बहुत ही रूटेड बात है उनकी अपनी मुस्लिम लीग की जिद्दोजहद में, और उससे बिल्कुल मुताबिकत रखती है और कंसिस्टेंट रखती है उनकी शख्सियत से भी। अच्छा, क्या अब हमने उनका ये वादा निभाया है? तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक निभाया है, कुछ हद तक नहीं निभाया है। मिक्स्ड स्टोरी है। हमने आइन बनाए, 56 में बनाया, 62 में बनाया, 73 में बनाया, उसमें हमने जहाँ पे ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट होगी, वहाँ पे इन तमाम आइनों में हमने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें आर्टिकल्स शामिल किए हैं, शिक्कें उसमें शामिल हैं। तो अभी अगर हम 73 के आइन को देख लें तो उसमें भी कई शिक्के मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे उसमें आर्टिकल 20 है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 22 है, वो ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
ڈسکریمنیشن جو ریلیجن کی بنیاد پہ ہوگی وہ نہیں ہوگی. پھر آرٹیکل 25 ہے وہ ایکویلٹی آف آل سٹیزنز کی بات کرتا ہے, ظاہر ہے اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں. آرٹیکل 36 ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا, ان کی پروٹیکشن کی جائے گی. آرٹیکل 37 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ مسٹ پروموٹ اینڈ پروٹیکٹ رائٹس آف مائنورٹیز. اچھا پھر تو یہ ہے, تو ہمارے آئین میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات بڑی وضاحت سے کی گئی ہے. لیکن چونکہ ہماری آئین کا کریکٹر اسلامک بھی ہے تو اس سے بعض اوقات کچھ خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں, اور بعض اوقات سوسائٹی میں ڈسکورس ایسا چلتا ہے جس میں بعض اوقات کچھ مذہبی رہنما کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ایک ڈیبیٹ چلتی ہے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کا کیا مقام ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 73 کے آئین میں ایک سیکنڈ امینڈمنٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ مسلمان ہوگا اور نان مسلم نہیں ہو سکتا. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بھی کیوں شامل کیا گیا, چونکہ ایسا کوئی مسلم اکثریت کے علاقے میں جہاں پہ 95-96% لوگ مسلمان ہیں تو ایسا کیا عدم تحفظ کا احساس تھا کہ یہ امینڈمنٹ بھی کی گئی. چونکہ ایسے ملک میں کسی اقلیت کے بندے کا ہونا ویسے ہی بڑا مشکل ہے, اور اگر کوئی بن جائے گا پریزیڈنٹ تو پھر اس میں وہ اوصاف ہوں گے تو بنے گا. بالکل. مطلب پھر وہی ہوگا نا کہ 95% اکثریت یا اس کی ایک بڑی اکثریت اس کو تسلیم کر رہی ہے اور اس کے کردار کو اور اس کی کمپیٹنس کو مان رہی ہے, تو پھر بھی اس صورت میں بھی کیا مسئلہ تھا. لیکن بہرحال وہ ہم نے اس حوالے سے ہم نے آئین میں یہ کر کے کچھ لوگوں نے اپنے عدم تحفظ کا احساس آشکار کیا. اچھا, کچھ حوالوں سے عمل درآمد نہیں بھی ہوا. ہم نے اس ویژن کو, قائد اعظم کے اس وعدے کو نہیں نبھایا ہے. ہم اپنی اقلیتوں کو ایک مین سٹریم میں اس طرح سے انٹیگریٹ نہیں کر سکے. ابھی بھی شہروں میں یا بعض کا دیہاتوں میں بھی آپ کو علیحدہ محلے نظر آتے ہیں یا سلمز نظر آتے ہیں جہاں پہ مائنورٹی کے لوگ زیادہ رہتے ہیں. ان کو ہم نے کچھ شعبوں تک محدود کر دیا ہے کہ آپ یہ جابس کریں گے اور یہ شاید آپ کے لیے نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں بھی بعض کا ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وائلنس کے واقعات بھی ہوتے ہیں, کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں بلا تحقیق مطلب ایک الزام لگایا گیا جس کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوا ہو گیا, اور جو الزام تھا اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی اور اس میں زیادتیاں ہوئی. تو ہم نے کچھ حد تک تو یہ وعدہ نبھایا ہے, لیکن کافی کچھ گیپس موجود ہیں جہاں پہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. غیر صاحب, پاکستان کی آبادی میں اگرچہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے مگر بے شمار اقلیتیں موجود ہیں جن میں ہندو, سکھ, پارسی, مسیحی برادری اور دیگر کمیونٹیز موجود ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ تمام اقلیتیں اپنی تعداد کے باوجود جو خدمات سر انجام دے رہی ہیں قومی ترقی کے اعتبار سے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ان کی بہت بے پناہ خدمات ہیں اور ہم بحیثیت قوم اور ہماری حکومت بھی بہت اس میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتی ہے ان کو ایکنالج کرنے میں. بالکل. اگر ہم ان کی خدمات کو گنوانا شروع کریں تو وہ بے تحاشا ہے. اب میں مثال کے طور پہ, اب ہمارے ہاں جو بڑی اقلیتی برادری ہے اس میں ہندو ہیں, کرسچین ہیں, یہ دو بڑی کمیونٹیز ہیں. پھر کچھ سکھ بھی ہیں, پارسیز ہیں, احمدیز ہیں. احمدیز کو ہم نے 74 میں نان مسلم ڈکلیئر کیا. اچھا, تو اس میں اور احمدیز کی شکایات زیادہ ہیں چونکہ ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے جو کوشچن ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو میجورٹی یہاں پہ مسلمان ہیں نان مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے ان کی شناخت سے آئیڈینٹی کے جو مسائل بنتے ہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ کافی ڈسکریمنیشن کی شکایات رہی ہیں. اور کئی قوانین ایسے ہیں جس پہ کافی بحث و تنقید ہے ہیومن رائٹس کے سرکلز میں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, تو بہرحال اور دوسری طرف بڑی سینسٹیوٹی ہے چونکہ آخری نبی کے حوالے سے ایک تصور ہے. لیکن اگر ہم خدمات کی طرف آئیں, اچھا احمدیوں کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ربوہ میں ان کا مرکز ہے تو ان کی مذہبی شناخت کے حوالے سے تو جو سوال یا خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے جو فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں بہت سارے دوسرے لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں. بہت دور دراز سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جو ہسپتال بنا ہوا ہے دل کی بیماریوں کا علاج کرانے, اور وہ تو اور احمدی کمیونٹیز میں سے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا, نوبل پرائز ملا ان کو, اور ان کی ایک بڑی ساری دنیا میں ریسپیکٹ ہے اور وہ پاکستان کی بات کرتے تھے. مطلب وہ اور پاکستان کی شناخت پہ وہ فخر بھی کرتے تھے. اچھا, تو ڈاکٹر عبدالسلام ایک بڑا نمایاں نام ہے. ہمارے شروع میں تاریخ میں سر ظفر اللہ خان تھے, ہمارے فارن منسٹر رہے, وہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے, اور ان کی اس زمانے کی تقاریر اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے پہ وہ بڑی نمایاں ہیں.
اور ان کی بڑی امپیکٹفل تھی. تو پاکستان کی فارن پالیسی کی تشکیل میں ان کا ایک بڑا حصہ تھا. اس کے علاوہ بھی لوگ رہے ہیں ہمارے بہت اعلیٰ عہدوں پہ. یہ پاکستان کے جو شروع میں 5 ایئر پلانز فار ایگزامپل جو بنے ہیں تو اس میں جو لوگ شامل تھے پلاننگ کمیشن کے حساب سے تو وہ احمدی تھے. اچھا بہرحال لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کے جو مذہبی تشخص ہے اس کے حوالے سے بہت سینسٹیوٹی ہمارے ہاں موجود ہے اور اس عمل میں بہت ساری زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے زیادہ بات بھی نہیں ہوتی ہے. جی. اچھا لیکن جو باقی کمیونٹیز ہیں کرسچینز فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ہسپتالوں میں جو زیادہ تر نرسیں ہیں وہ کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا اور وہ ظاہر ہے کہ مریضوں کی خدمت کرتی ہیں. جو ہمارے باقی لوگ ہیں وہ شاید اس پیشے کو اتنا معزز نہیں سمجھتے. مطلب ہمیں ہسپتال جائیں تو ہمیں اچھی کیئر تو چاہیے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہماری خواتین وہ کام بالکل تو ہم وہ کرسچین کمیونٹی کے وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کئی ہسپتال پاکستان میں جو بنے ہوئے ہیں وہ کرسچین کمیونٹی بڑے بڑے نمایاں نام ہیں. مثال کے طور پہ ہولی فیملی ہاسپٹل جو ہے وہ کرسچین کمیونٹی کا بنایا ہوا ہاسپٹل تھا. اس کے علاوہ یہ سینٹ تھریسا ہاسپٹل میرپور خاص میں شاید ہے. اچھا پھر سینٹ تھریسا نرسنگ ہوم ہے. یہ ہماری ایک مشہور وہ ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر روت وہ لیپروسی کی بیماری ہے لیپروسی اس کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اس کو مانا بھی گیا ہے ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی پاکستان میں دیے گئے ہیں. پھر تعلیم کے میدان میں اب لاہور کا ایک بڑا معروف کالج ہے ایف سی کالج فارمن کرسچین کالج وہ ایک کرسچین کمیونٹی کے لوگوں نے بنایا تھا. سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول اور کالج ہے کراچی میں بڑا معروف ہے وہ انہوں نے بنایا تھا. ایڈورڈ کالج پشاور کا بہت ہی مشہور ہے. بہت لوگ جو ہیں ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ وہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ کرسچین کمیونٹی کے لوگوں نے بنایا. کنیڈ کالج خواتین کے لیے لاہور میں وہ ان کا بنایا ہوا ہے اور یہ اس کی چند مثالیں ہیں. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں. اچھا ہندوز کا دیکھ لیں. ہندوز اگرچہ پارٹیشن سے پہلے تو پنجاب میں بڑی تعداد میں موجود تھے لیکن بعد میں وہ مائیگریٹ کر گئے. زیادہ تر بڑی اکثریت ان کی مائیگریٹ کر گئی. ابھی سندھ میں ابھی بھی کافی ضلعوں میں موجود ہیں. ہمارا خاص طور پہ یہ جو تھر پارکر کا ضلع ہے عمر کوٹ ہے مٹھی ہے شکارپور میں بھی اور وہ ان میں سے کچھ بااثر بھی ہیں. بڑے زمیندار بھی ہیں بزنس میں بھی کچھ لوگ کافی آگے ہیں. ظاہر ان میں غریب کمیونٹیز بھی ہے تو ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. اب لاہور میں تو آپ کو جگہ جگہ ان کے اثرات نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ سر گنگا رام تھے ان کو فادر آف ماڈرن لاہور کہا جاتا ہے اور سر گنگا رام ایک بڑے فلینتھروپسٹ تھے. انہوں نے بہت ساری جو چیریٹیبل کازز ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. لاہور کے آرکیٹیکچر میں ان کا بڑا حصہ ہے. اب دیکھیں سر گنگا رام ہاسپٹل جو ہے وہ انہوں نے بنوایا. پھر یہ جو وہاں پہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے یہ بھی ایک بڑا ہاسپٹل ہے لاہور کا وہ لالا لاجپت رائے نے بنایا تھا. وہ جو انڈین فریڈم سٹرگل ہے اس کے کردار بھی ہیں. اچھا پھر دیال سنگھ کالج ہے لاہور میں لکشمی کے پاس میں بڑا مشہور کالج ہے وہ ظاہر دیال سنگھ صاحب نے بنوایا تھا. تو مطلب جو ہندو سکھ کمیونٹیز کی خدمات ہیں وہ بھی بہت ہیں. اب ڈیفنس میں دیکھیں تو ہمارے وہ سیسل چودھری ہیں وہ ایک بڑے کردار ہیں ہمارے وار ٹائم ہیرو ہیں مطلب 65 کی جنگ کے حساب سے. جوڈیشری میں دیکھیں تو ایک بہت نمایاں نام جس کی ہر کوئی ریسپیکٹ کرتا ہے. ہماری عدلیہ کی اتنی کنٹروورسیز ہیں اور اتنی شکایات ہیں کرپشن ہے پولیٹیسائزیشن ہے کیا کیا الزام ہم نہیں لگاتے. اچھا لیکن جسٹس اے آر کارنیلیس اتنا بڑا نام وہ عیسائی تھے ان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کی بہت رسپیکٹ ہے. اچھا حالیہ تاریخ میں ہماری جسٹس بھگوان داس وہ ہمارے چیف جسٹس بنے اور ایک ایسے وقت پہ بنے جب ہمارے ہاں ایک بڑی بہت پولیٹیکل پولرائزیشن تھی ایک بڑی وہ جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی اور اس وقت وہ بنے اور وہ بہت آنریبلی انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا جسٹس بھگوان داس صاحب. اچھا پھر پارسیز ہیں ہمارے یہاں وہ بہت تھوڑی ٹائنی مینورٹی ہے لیکن آپ کو ان کا بھی ایک بڑا کردار نظر آتا ہے. اچھا کراچی کی ایک نیڈ یونیورسٹی ہے وہ بڑی مشہور ہے بہت لوگ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے. اچھا یہ کسی زمانے میں کالج بنا تھا 1920s میں کسی وقت وہ ہماری پارسی کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہے. پھر لیڈی ڈفرن ہاسپٹل ہے اسپینسر آئی ہاسپٹل ہے. اچھا کراچی کے جو پہلے پاکستان بننے کے بعد جو پہلے میئر تھے الیکٹڈ وہ ایک پارسی تھے اور انہوں نے ایک بڑا رول ان کا نام بھی میں جمشید نصر وانجی مہتا تو یہ وہ تھے. اچھا ہمارے عواری ہوٹلز ہیں تو بہرام ڈی جو عواری ہیں
تو وہی آپ کو پتا ہے لاہور میں بھی ایک ہماری ہوٹل ہے, کراچی میں بھی ہیں. تو اس حوالے سے ان کا, ہمارے ایک بڑے مشہور لکھاری تھے ارت شیر کاوس جی, وہ لکھتے تھے اور بہت معروف تھے, مطلب ان کی بڑی بہت پاورفل رائٹنگس تھیں, بہت لوگ ان کو ایڈمائر کرتے تھے. تو مطلب ہماری مائنورٹیز کی بہت کنٹریبیوشن ہیں, جن میں سے کچھ میں نے گنوائی ہیں. آپ کو کئی ضلعوں میں وہ ہاسپٹل, میرا تعلق اپنا جنگ سے ہے, تو وہاں پہ ایک سیکرڈ ہارٹ اسکول ہے. تو اب تو بہت پرائیویٹ اسکول بن گئے ہیں, اس زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے سارے ایلیٹ کے بچے ادھر جاتے تھے. اسلام آباد میں بھی یہاں پہ ایک اسکول ہے فیٹ میں, بہت بچے ادھر جاتے ہیں. تو مطلب ایک بڑی بڑی بہت نمایاں خدمات ہیں کرسچین کمیونٹی کی, ہندو کمیونٹی کی, پارسی کمیونٹی کی, اور ہم ان کو بہت کنجوسی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم ان کو صحیح طرح سے اکنالج نہیں کرتے. بالکل درست. مختار صاحب, قائد اعظم کے فرمان کے باوجود ہمارے ملک کے اندر مذہبی اقلیتیں جتنی بھی موجود ہیں وہ شروع سے ہی محرومیوں کا شکار رہی ہیں, اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں وہ محرومیاں اور وہ خلش مزید بڑھ چکی ہے. تو اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے, جب انیکویلٹی بڑھتی ہے, جب سوسائٹی کے کچھ طبقات آگے بڑھ رہے ہوں, کچھ وہیں پہ کھڑے ہوں یا پیچھے رہ جائیں, تو پھر محرومی کا احساس اور بڑھتا ہے. اچھا, انیکویلٹی تو اس وقت بھی موجود تھی جب انگریز یہاں پہ موجود تھے, اور کچھ جو انیکویلٹی تھی اس کی وجہ بڑی ہماری سماج کی کچھ مسائل تھے. انڈیا پاکستان میں مثال کے طور پہ ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے. تو ہماری کچھ مذہبی اقلیتوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا تعلق اس وقت جو ہے وہ لو کاسٹ کہہ لیں, جو ایک کاسٹ سسٹم اس علاقے میں رائج تھا, تو وہ ان سے تھا. تو وہ بعد میں وہ کرسچن ہو گئے یا مسلمان ہو گئے, تو ان کا سماجی جو رتبہ تھا وہ نہیں بڑھا. شاید وہ کنورژن جب ہوئی ہوں گی تو شاید ایک یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا, لیکن وہ بعد میں ہوا نہیں ہے, یا اتنا نہیں ہوا جتنا وہ رتبہ بڑھنا چاہیے تھا. تو ہمارے ہاں وہ پروفیشنز بھی اس طرح سے نہیں بدلے. بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں بھی سینیٹیشن کا کام کرتے تھے وہ بعد میں بھی سینیٹیشن کا کام کرتے رہے. اچھا, مسلمانوں میں بھی اس میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے, تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ان کو ایک لو کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, جیسے ان کو مسلی کہا جاتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے کچھ وہ ڈیروگیٹری ورڈز ہیں جیسے چوڑا کہا جاتا ہے. اچھا, تو یہ ہمارے سماجی رویے ہیں. اچھا, وہ مسلمانوں میں بھی اگر ہوں تو وہ کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں. کرسچینز میں پھر وہ ڈبل ٹرپل ریلیجس مائنورٹیز میں وہ کئی لیئرز میں ہو جاتا ہے کہ پہلے ایک ڈسکریمنیشن ان کے سماجی رتبے یا کچھ پروفیشن کی وجہ سے ہے, اوپر سے وہ مذہبی اقلیت بھی ہیں, تو پھر ان کو وہ والا وہ ان کے ساتھ جو پرسیپشن بھی ہے اور ریئلٹی میں بھی ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹری رویے وہ زیادہ شدت سے سامنے آتے ہیں. اچھا, تو پاکستان بننے کے بعد کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک انکلوسیو گورننس کی طرف جائیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے کمزور طبقات ہیں ان کو ہم آگے لے کے آنے کی کوشش کریں. تو وہ اتنی کوشش نہیں ہوئی ہے, کچھ ہوئی بھی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بھی یہاں پہ جابس کے لیے کوٹا متعارف کروائے, کبھی کوئی اسکالرشپ پروگرام بھی آ جاتا ہے. اچھا, اقلیتوں کو ان کی بعض اوقات ان کی جو آبادی ہے اس کے تناسب سے نسبتاً بہتر ریپریزنٹیشن بھی اسمبلیوں میں دی جاتی ہے. اچھا, لیکن اس کے باوجود ان کا سماجی رتبہ اس طرح سے بڑھا نہیں ہے. اب اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں تو بہت سارے جو ہمارے جو مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ سلمز میں رہتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ایک پورا ایک پروگرام ہو, اور پروگرام کبھی آئے بھی ہیں لیکن وہ شاید اتنے امپیکٹفل نہیں رہے کہ ان کو جابس میں, ان کی تعلیم میں, تاکہ وہ جو انکویلٹی ہے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکے. اس کا بہترین حل تو تعلیم میں ہوتا ہے کہ آپ ان کی تعلیم میں انویسٹ کریں اور پھر ان کے لیے برابری کے موقع دیں, اور ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈز کو بہت سختی سے ڈسکریج کریں. ٹو بگن ود لینگویج, مطلب ہمارے یہاں تو لینگویج ایسی استعمال ہوتی ہے, بعض میں اعلیٰ ایوان میں استعمال ہوتی ہے کہ ایک ریلیجیس مائنورٹی کا بندہ ہوگا اور آپ اس کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اچھا, سماج میں بھی پھر اس طرح کے رویے ہیں. اچھا, تو یہ بھی ایک طرح سے حکومت کی ذمہ داری ہے یا سول سوسائٹی میڈیا کی ہے کہ بھئی آپ کچھ الفاظ کو, کچھ ڈسکریمنیٹری رویوں کو اور ڈسکریج کریں, اور کچھ ان کو ہائی لائٹ کریں, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کے ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈز میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو ہمارے ہاں صحیح طرح سے وہ کام نہیں ہو پایا. ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی بعض اوقات وہی سماجی رویے وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹیچرز بھی بعض اوقات اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے. ہمارے بہت سارے سرکاری اسکولوں میں بعض اوقات ٹیچرز بھی وہ جو سماج کے اندر انیکویلٹیز یا ڈسکریمنیشن ہوتی ہے نا,
اس کو ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر بھی، کہ اگر سماجی طور پہ گاؤں میں کوئی نچلی کاسٹ سے ہے تو وہ کلاس میں بھی جب بیٹھا ہوگا تو وہ جو زمیندار طبقے کا بچہ ہے وہ شاید ٹیچر کے قریب بیٹھا ہوگا اور اس نے شاید پیچھے بٹھایا ہوگا، اس کو کیسے مخاطب کرے گا اور اس کو کیسے مخاطب کرے گا. تو یہ ہمارے تعلیمی نظام کی بھی کمزوری ہے اور ہمارے ٹیچرز کو بھی اس حوالے سے بہت سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میں ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں بھی مسائل موجود ہیں ہمیں اس بات پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ اگرچہ یہ مسائل موجود ہیں اور اس کے حوالے سے پرسیپشن بھی موجود ہے، لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارے بہت ساری اچھی مثالیں بھی کو ایگزسٹنس کی ہیں، اچھی دوستیوں کی ہیں، جب لوگ مختلف مینارٹیز کے مختلف کمیونٹیز کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اچھے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسی مثالیں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی ایک ٹینس ماحول بھی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کہیں کہیں پہ وہ بھی ہے، اور اسٹرکچرل مسائل بھی ہیں. اسٹرکچرل ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر کاسٹ بھی ہوئی ہے، کاسٹ بھی لو ہے اور تاریخی طور پہ سماج کے اندر اسٹیٹس بھی کم تھا اور آپ ریلیجیس مائنورٹی بھی ہیں اور حکومتی جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں وہ بھی پرو ایکٹیو نہیں ہیں مین اسٹریم کرنے میں، تو پھر وہ ڈسکریمنیشن کئی لیئرز میں ہوتی ہے اور اس کا ایکسپیرینس بہت برا ہو رہا ہوتا ہے. رائٹ. مختار صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح سے ہاسپٹلس کے اندر نرسنگ سٹاف موسٹلی ہمارے پاس کرسچن برادری سے تعلق رکھتا ہے، مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے. وہ تو بالکل اپنی جگہ ہے، مگر اس سے زیادہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹری ورکرز یا پھر نچلے درجے کی جتنی بھی نوکریاں ہیں وہ اکثر اوقات اقلیتوں سے منسوب کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک جو کاسٹ بیس اسٹیریوٹائپس ہیں یا جو سوشل ہائرارکیز ہیں وہ ایک طرح سے ری انفورس ہوتی ہیں، ان کو مزید تقویت ملتی ہے. تو ایسا ہونے کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم اور نفرت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور جو ایک ڈسٹنس ہے، جو ایک خلش ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے، مزید بڑھ جاتی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اس تضاد کی جڑ کہاں پر ہے؟ کیا یہ ہماری اجتماعی سوچ میں موجود اس انٹرنلائزڈ کولونیل مائنڈ سیٹ کی ایک عکاسی ہے یا اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی بڑی وجہ تو تاریخی ہے اور ہماری سماجی ہے. دیکھیں، ہمارے سماج میں یہ رویے موجود تھے. ہم انڈیا پاکستان کا جو ماحول ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کاسٹ سسٹم یہاں پہ بہت ڈیپلی روٹڈ ہے. اچھا، تو جہاں پہ کاسٹ سسٹم ہوتا ہے اور پھر اس میں کچھ طبقات جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جو لو کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں اور انہوں نے تاریخی طور پہ سماج کے اندر ایک خاص رول اڈاپٹ کیا ہوا ہو، تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور برابری کی بات کرتے ہیں، تو پھر لیکن وہ اس طرح سے وہ پھر ہمارے رویوں میں ریفلیکٹ ہوتا نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہے نا وہ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں، ہمارے رویوں میں. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے، لیکن وہ ایک ڈسکریمنیشن بھی ہے. ایک ہندو مسلم ڈسکورس بھی بعض اوقات ایسے چلایا جاتا ہے جس میں ہمارے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے تو نہیں، مطلب بہت علماء اس کی بڑی مثبت انداز سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ اس بنیاد پہ سیاست بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. وہ بھئی ریلیجن کی تو اللہ میاں نے فیصلے کرنے ہیں، اور لیکن اصل بات یہ کہ بحیثیت شہری ایک ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، تو بحیثیت شہری، بحیثیت انسان تو ہمارے تمام حقوق برابر ہیں، ہماری فریڈم جو ہیں وہ ایک سی ہیں، ہمارے ساتھ ایک سا سلوک ہونا چاہیے. اچھا، لیکن کچھ انسٹیٹیوشنل جو ہمارے قوانین ہیں، جو سرکاری افسروں کا رویہ ہے، انہوں نے بعض اوقات ان اسٹیریوٹائپس کو یا ان رولز کو وہ مزید سیمنٹ کیا ہے، بجائے اس نے کہ اس کو ریفارم کی ایک کوشش ہوتی. مثال کے طور پہ اب آپ اشتہار دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سینیٹری ورکرز کی جاب ہے تو یہ تو جی صرف فلاں کمیونٹی کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے. اچھا، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ایسے کرتے ہو؟ ان کی ایک اپنی لاجک ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ اگر ہم نے سبھی کمیونٹی سے لے لے تو باقی کمیونٹی کے لوگ آ جاتے ہیں، جاب تو لے لیتے ہیں، بعد میں کام نہیں کرتے. تو ایک خاص کمیونٹی ہے، ان کے لوگ آئیں گے تو ان کو جاب بھی مل جائے گی، وہ کام بھی کریں گے. تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ صحیح رویہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جاب سارے لوگوں کو اوپن ہونی چاہیے، اور جو لوگ پھر اس کو آپٹ کرتے ہیں پھر آپ ان سے کام لیں. وہ کسی بھی کمیونٹی کا وجہ نہیں ہے کہ اس نے جاب لے لی ہے تو وہ کہے کہ جی میں تو ایک خاص کمیونٹی سے ہوں تو میں نے جاب آپ نے لے لی ہے سینیٹری ورکر کے، اب کام وہ نہیں کرتے ہیں. بس ڈسپلن کریں اور اس پہ فارغ کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو لمٹ کر کے ایک اسٹیریوٹائپ کو مزید اسٹرینتھن کر دیں کہ نہیں جی یہ تو جاب ہے ہی ایک خاص کمیونٹی کے لیے. اچھا، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا مسئلہ اور ہے کہ اب آپ نے سینیٹری ورکرز لے لیے،
اچھا وہ آلریڈی کسی خاص کمیونٹی سے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے، کبھی ان کو تنخواہ نہیں ملتی وقت پہ، کبھی ان کو چھٹیاں پر وقت نہیں ملتی، کبھی ان کے ساتھ آپ کا سلوک خراب ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ ان کو پراپر گیجٹس ہی نہیں دیتے. مطلب انہوں نے اتنے مشکل حالات میں کام کرنا ہے، گٹر صاف کرنے ہیں، صفائیاں کرنی ہیں، اور ان کے پاس وہ پراپر اکوپمنٹ ہی نہیں ہوتا. وہ اتنے ان ہائیجینک ماحول میں اور اتنے خراب ماحول میں وہ کام کرتے ہیں، مطلب ان کے پاس سیفٹی کٹس بھی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ تو بہت ہی زیادتی کی بات ہے کہ آپ وہ انہوں نے بارش میں کام کرنا ہے، کیچڑ میں کام کرنا ہے، گٹروں کی صفائی کرنی ہے، لیکن ان کے پاس وہ پراپر جو سیفٹی گیجٹس ہیں وہ نہیں ہوتے. اور یہاں پہ آپ کسی بھی جگہ پہ لوکل گورنمنٹ میں چیک کر لیں، چند لوگوں کے پاس ہوں گے یا شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہوں. تو میرے خیال میں پالیسی لیول پہ ہمارے آفیشیل انسٹیٹیوشنز کا جو کام ہے، ہمارے سرکاری اداروں کا، کہ وہ اس حوالے سے اپنے رویوں میں بہتری لے کر آئے. اور یہاں پہ ایک بہت پرو ایکٹیو وہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں انویسٹ کریں گے، رائٹ، اور ایک ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ دیں گے، اور ان کو ایک عزت کا احساس دلائیں گے، تو بہت بہتری کی گنجائش ہے. بالکل. تو ناظرین، ہم نے عدم برداشت، نصابی تعصب اور سماجی تقسیم جیسے کئی مسائل پر بات کی. اختتام میں مختار صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بطور ریاست، معاشرہ اور فرد، ہم سب لوگ ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں پر مذہبی آزادی صرف ایک آئینی وعدہ نہ ہو بلکہ ایک لیونگ ریالٹی ہو؟ تو اس سلسلے میں ہمیں کس محاذ پر سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک تو رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ ہو. ایسی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، لیکن یہ اوپینین لیڈرز کی بھی ہے، ہمارے علماء کی ہے، ہمارے ٹیچرز کی ہے، ہمارے سول سوسائٹی کے لیڈرز کی ہے، ہمارے میڈیا کی ہے. اچھا، اس میں تو کئی چیزیں اہم ہیں. ایک تو زبان کا استعمال ہمیشہ سینسٹیو ہونا چاہیے. ہم کسی مائنارٹی کے بندے کو ان الفاظ سے مخاطب نہ کریں جس سے ان کی تذلیل ہو. ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. ہم کئی جو وہ جیسے میں نے کہا کاسٹ بیس سسٹم، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھا یہ صرف بعض اوقات صرف مائنارٹیز کی بات نہیں ہے. ادھر کے لوگوں نے گھروں میں ملازموں کے برتن رکھے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ریلیجیس مائنارٹی سے ہو تو پھر اس پہ اور ہی زیادہ وہ اس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ختم کرنے کی بات ہے. یہ ڈسکریمنیشن اس طرح سے ہونی نہیں چاہیے. ہمارے علماء کو اس میں خاص طور پہ لیڈ لینی چاہیے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کریں اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں، اور اس چیز کا احساس کریں کہ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کبھی الزام لگتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بلاسفیمی لاز موجود ہیں، اور کئی دفعہ الزام لگتا ہے کہ کسی نے بلاسفیمی کی ہے، اور کسی تحقیق کے بغیر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا جذباتی مسئلہ ہوتا ہے، اور جا کے کسی کمیونٹی پہ حملہ کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہمارے علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں کہ بلاسفیمی کا لا جو ہے اس کا غلط استعمال نہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں بہت جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، لوگ جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں. تو کوئی بھی قدم تحقیق کے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہیں کہ اس قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو علماء کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اسکول میں جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کسی کی مذہب کی بنیاد پہ یا ذات پات کی بنیاد پہ یا اس کی سماجی اسٹیٹس کی بنیاد پہ کسی میں کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں، تو وہاں پہ ٹیچرز ٹریننگ کے پروگرامز کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. میڈیا ہمارا اسی طرح سے ایک بڑا رول پلے کرتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کہ وہ کال آؤٹ کرے. کوئی کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو اس کی بڑی نمایاں کوریج ہونی چاہیے، اور ایک نیمنگ شیمنگ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. یہ تو لا انفورسمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پولیس کا اور سیکورٹی اداروں کا جو رویہ ہے وہ بھی بہت ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ہم اکثر روکتے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو روکا ہوتا ہے، گاڑیاں والی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے نا سماجی رویوں کو سامنے رکھ کے کس کو روکنا ہے کس کو نہیں روکنا ہے. اور انہی میں آپ غور کریے کہ اس میں اگر کوئی زیادہ کمزور ہے تو وہ بعض اوقات زیادہ کمزور پہ ہمارا زیادہ اس پہ وہ چلتا ہے، زور چلتا ہے. اچھا، تو یہ تو سماجی رویوں کی بات ہے. لیکن حکومت کو یہ جو ہمارے میں نے آئین میں بتائیں کہ اتنی پروویژنز ہیں جو ایکویلٹی کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو پوری طرح سے پھر ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ہمارے رولز میں، پروسیجرز میں، اور اس سے بڑھ کے افرمیٹیو ایکشنز. کہ اگر ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہمارا آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایکویلٹی ہوگی، تو پھر ایک میپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کے کون سے طبقات ہیں جو کمزور ہیں، اور ان کو آگے لانے کی ایک پرو ایکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے، خاص طور پہ تعلیم کے انسٹرومنٹ سے.
تعلیم ہے, انسٹرومنٹ وہ اس کے علاوہ مطلب مینٹرنگ ہے, اپرچونیٹیز ہیں, اس کی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کی بھی عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہے نا کہ مسلمان میجورٹی میں ہیں اور باقی اقلیتیں ہیں. بعض اوقات اقلیتوں کے اندر بھی اقلیتیں ہوتی ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ وہ ہندو کمیونٹی ہے, وہ ہندو آلریڈی ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے یا کرسچن کمیونٹی ہے. اچھا ان میں بہت بااثر بھی ہوتے ہیں جو ایک عام مسلمان سے زیادہ بااثر ہوں گے, MNA ہیں, سینیٹر بن گئے, ویسے پڑھے لکھے ہیں, اچھی جاب ہے. اچھا پھر ان میں خواتین ہیں, وہ خواتین نمبرز میں تو شاید کم نہیں ہوں گی لیکن ان کا سٹیٹس اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے بالکل. وہ بعض اوقات ریلیجیس مائنورٹی کے اندر بھی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے خود ان کے اپنے رویوں کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے. اچھا یا پھر انہی کے اندر اگر پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں یا انہی کے اندر وہ ٹرانسجینڈرز ہیں تو پھر ایک انٹرسیکشنلٹی بھی ہے اور ایک لیئرز ہیں کہ ایک کمیونٹی ہے وہ آلریڈی ڈسکریمنیٹڈ ہے یا ان کی پرسیپشن ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹڈ ہے, پھر اس کے اندر ویمن ہے وہ فردر پاورلیسنس کا شکار ہے, یا ان کے اندر ڈسیبل لوگ ہیں تو وہ اور جو ہے فردر پاورلیسنس ہے. تو آپ دیکھیے ایک خاتون جو ہے وہ کرسچن بھی ہو, وہ پہلے خاتون ہے, ہمارے سماجی رویوں میں ان کو وہ برابر کا موقع نہیں ملتا. پھر وہ لیٹ سے کرسچن ہے تو ریلیجیس مائنورٹی کے حوالے سے کچھ ایٹیٹیوڈ کا سامنا. پھر اگر وہ ڈسیبل بھی ہے تو ڈسیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک ہے, تو وہ پھر ملٹی لیئرڈ وہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ریاست جب اپنی انٹرونشن بنا رہی ہو تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی پالیسیز اس طرح سے ٹارگیٹڈ بنائیں کہ جو ہمارے ولنریبل لوگ ہیں مائنورٹیز کے اندر بھی اور مائنورٹیز بذات خود بھی, کہ ان کو ہم آگے لے کر مین اسٹریم کرنے کی کوشش کریں اور تاکہ ان کو برابری نہ صرف برابری کے مواقع ملیں بلکہ ان کو ایک برابری کا احساس ہو. اور ایکچولی تو ایک وقت آنا چاہیے جب ہم یہ باتیں اس طرح سے ہو بھی نہ رہی ہوں کہ کون کرسچن ہے, کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, یہ سب پاکستان کے شہری ہیں. وہ کسی کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ موقعوں پہ ایکسپریس ہوگی, لیکن عام طور پہ ایک سماجی ڈسکورس میں, ایک نیشنل ڈسکورس میں, پولیٹیکل ڈسکورس میں ہم شہریوں کی بات ہو رہی ہو, اور وہ ہو سکتا ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ مختار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو خواتین و حضرات, آج کی گفتگو سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تمام مسائل محض مذہبی اقلیتوں کے مسائل نہیں ہیں, اور جب تک ہم خود نہ چاہیں تب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے, اور یہ مسائل معاشرے میں مزید تیزی سے پنپتے رہیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے. تو آئیے ہم سب مل کر مذہبی آزادی کو محض ایک قانونی حق نہ رہنے دیں بلکہ اس کو ایک لیونگ ریالٹی بنائیں. اگلی قسط میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پرسپیکٹو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہم سے جڑے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز لائک کریں, اور آپ کے جو بھی تاثرات اور جذبات ہیں ان کو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.